तीफी बट की पूरी एक सल्तनत थी जो साल 2025 में उनके मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद ख़त्म हो जाती है। उनकी सल्तनत आज भी कायम है। जो उसका राज था, ये किस तरह से स्टार्ट होता है? गुज्जर बरादरी थी, उनके साथ इख्तलाफ हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो फिर गोगी और तीफी सामने आते हैं एक नाम। आप ये देखें कि तीफी और गोगी कभी नहीं कहा जाता, गोगी और तीफी कहा जाता है। हालांकि मेन गॉडफादर जो था वो तीफी था, और तीफी ने जब ये सब कुछ किया तो उसने ये जान लिया कि पैसा, दौलत, इसके बाद सब कुछ हो सकता है। तीफी बट की जो दौलत है, क्या उसके अंदर ये भत्ता इस तरह की कोई चीज तो नहीं थी? माज जफर ने एस्टेब्लिश किया ये कब्जा ग्रुप है, और ये तीफी बट साहब ने वहां पे प्लाजा बना के तो अरबों रुपया कमा ली। साकिब निसार साहब ने तीफी बट को तलब कर लिया। अब तीफी बट साहब बहुत बड़े गैंगस्टर, लाहौर का बहुत बड़ा नाम, लोग आगे पीछे लेफ्ट राइट। मुझे ये लगा कि अभी तीफी बट को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये जुमला बड़ा काबिल गौर है। साकिब निसार साहब तीफी बट साहब को कहते हैं कि आपको तीफी बट क्यों कहते हैं? मुझे नहीं पता इस दौरान क्या हुआ, लेकिन कुछ हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ? माज जफर का दावा तो उलट गया। माज जफर साहब ने तो कहा अभी मैं गिरफ्तार करूंगा, ये तो गेम ही चेंज होगी। सहाफी के अंदर एक जरासीम तो होते हैं ना। मैंने सवाल कर लिया, मैंने कहा ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई? भट साहब ने मेरी तरफ देखा कि एक किड़े टाइम मैंने सवाल करता है। तीफी बट ने मुझे बात बताई। उन्होंने कहा वो मैनू ने क्या कि भी इंज तू फिर देख लै, तो मैं उन्होंने कहा लै फिर एक कबर बन गई हूं, या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तू पवेगा तो या मैं पवांगा। तीफी बट, गोगी बट जो माजी में वाकयात हुए, बिल्ला ट्रक्का वाला, टीपू ट्रक्का वाला, तो इन वाकयात से इनको बचाता कौन रहा? उन्होंने फ़ोन उठाया तो जी मियाँ साहब। फिर उन्होंने कहा मियाँ साहब भी बड़े परेशान है कि किन्ने तेरे कार फायरिंग करते। मैं कही केड़े मियाँ साहब? फिर उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ साहब। क्या तीफी बट का ताल्लुक शोबिस में था? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद शेख साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। आपने टीवी चैनल पे इनके कई बार शो देखे होंगे, मैंने भी इनके साथ काम किया। 30 साल सहाफ़ती करियर है जिसमें इनके आंखों देखे बेशुमार वाक़यात हैं। आज के पॉडकास्ट में हम असल कहानियों पर बात करेंगे, इनके आंखों देखे वाक़यात, और वो कहानियाँ जो आज तक मंजर आम पर नहीं आई या जिस पर ज़्यादा बात नहीं की गई, उसके असल हकाइक आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे। इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें, इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, और एक आखिरी रिक्वेस्ट के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चैनल पर आते हैं, वीडियो को देखते भी हैं, वीडियोस का इंतज़ार भी करते हैं हमारी, लेकिन वो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, या अगर उन्होंने किया भी हुआ तो काइंडली एक बार कन्फर्म कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर कॉमेंट लाजमी कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। मुजाहिद शेख साहब, बहुत शुक्रिया। एक आज से हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि आपकी जो रिपोर्टिंग करियर है उसमें आपके सीने में जो राज हैं, इंशाल्लाह आज के इस पॉडकास्ट से हम स्टार्ट करेंगे और बारी बारी हम डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ पर बात किया करेंगे। आज के पॉडकास्ट में अगर हम बात करें तीफी बट पर, तीफी बट की पूरी एक सल्तनत थी जो साल 2025 में उनके मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आगाज़ से जाएँ, तीफी बट की ये जो सल्तनत थी, जो उसका राज था, ये किस तरह से स्टार्ट होता है? अच्छा अली, आप जिक्र कर रहे हैं कि सल्तनत थी, इस बात से मुझे इख्तलाफ है। सल्तनत है, आज भी उसकी सल्तनत कायम है, क्योंकि अभी गोगी बट जो हैं, चाहे वो मफरूर हैं या उनके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन उनकी शक्ल में, उनके बच्चों की शक्ल में उनकी सल्तनत आज भी कायम है। अच्छा, जो सहारे की बात आप कर रहे हैं, हमेशा जब भी कोई बदमाश, जब भी कोई गैंगस्टर सामने आता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, चाहे वो किसी मुफाद के तहत हो, किसी खूनी रिश्ते के तहत हो, या उनको ये पता हो कि मुस्तकबिल में जब ये एक बड़ा बदमाश बन के सामने आएगा तो फिर लोग उनसे भी डरेंगे,
اور ان سے جو کام کروانے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں. تیفی بٹ ایک عام سے گھرانے کا اس کا تعلق تھا اور گوگی بٹ کے ساتھ اس کی رشتہ داری بھی کوئی اتنی زیادہ قریبی نہیں ہے, لیکن خونی رشتہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کا تھا. لیکن تیفی بٹ جب اس گینگ وار میں اس بدماشی کی لائن میں آتا ہے تو پھر اس کو پتہ یہ چلتا ہے کہ پیسہ سب سے بڑی طاقت ہے. تیفی بٹ کے پاس جو پیسہ آیا سارا, وہ جو اب آیا. دولت اس کی بنی, یہ بدماشی میں آنے کے بعد بنا یا پہلے سے تیفی بٹ جو ہے وہ خاندانی رئیس تھا؟ خاندانی رئیس بھی نہیں تھا اور اس سے پہلے اس کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا. پہلے کیا کام تھا تیفی بٹ کا؟ بہت معمولی نوعیت کا کام تھا, جو میرا خیال ہے کسی کا جو اسٹرگل ٹائم ہوتا ہے اس کو اگر ذکر کیا جائے تو شاید اس کی تصحیح ہو, لیکن معمولی نوعیت کا کام تھا, کوئی بڑا بزنس نہیں تھا. موٹر پمپ وغیرہ کا کام تھا؟ دیکھیں ہر بڑا آدمی چھوٹے کام سے شروع کرتا ہے, تو یقیناً انہوں نے بھی اسی طرح سے تیفی بٹ نے بھی ایسے کیا تھا. لیکن جب وہ ایک بہت بڑے گھرانے کے ساتھ, گوال منڈی کا ایک بہت بڑا گھرانہ تھا جن کا بہت بڑا نام تھا, گجر برادری تھی, ان کے ساتھ اختلاف ہوا, لڑائی جھگڑا ہوا, تو پھر گوگی اور تیفی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں ایک نام. آپ یہ دیکھیں کہ تیفی اور گوگی کبھی نہیں کہا جاتا, گوگی اور تیفی کہا جاتا ہے, حالانکہ مین گاڈ فادر جو تھا وہ تیفی تھا. اور تیفی نے جب یہ سب کچھ کیا تو اس نے یہ جان لیا کہ پیسہ, دولت, اس کے بعد سب کچھ ہو سکتا ہے. اس نے اس دولت کے ذریعے بہت سارے نامور لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملایا. بہت سے بڑے بڑے نام سیاستدان بھی ہیں آج کی حکمران جماعت کے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج کے پرائم منسٹر, ان کے ساتھ بھی ان کے ذاتی تعلقات تھے. نواز شریف صاحب کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کے ذاتی تعلقات تھے, لیکن انہی کے دور حکومت میں ان کو مبینہ پولیس مقابلے میں جو ہے وہ مار بھی دیا جاتا ہے. دولت کی بات کر رہے ہیں, اب اس طرح کے جو گینگسٹر ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کراچی کی مثال لیں, وہاں پر مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے, جو ایم کیو ایم لنڈن تھی, اس کے ساتھ جو گینگسٹر جڑے ہوئے تھے, فہیم کمانڈو ہو گیا, فروخ داتا ہو گیا, بھتہ مانگتے تھے. تو تیفی بٹ کی جو دولت ہے, کیا اس کے اندر یہ بھتہ یا سپاری اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں تھی؟ دیکھیں سپاری کی میں تصدیق نہیں کر سکتا, لیکن بھتہ کہیں نہیں سنا. بہت پرانی بات بھی نہیں ہے, ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے میاں ثاقب نثار, ان کے ایک عدالت میں ایک کیس آتا ہے کہ تیفی بٹ نے ایک بہت بڑے پلازے پہ قبضہ کر لیا ہے, اور وہ زمین جو تھی وہ کسی ایک خاتون تھی جو اتنی اثر و رسوخ والی بھی نہیں تھی, اتنے پیسے بھی نہیں تھے, تو انہوں نے اس کی زمین پہ قبضہ کیا اور وہاں پہ ایک بہت بڑا پلازا بنا کے تو اس کو فروخت کر دیا. وہ اپلیکیشن آتی ہے, ایک ایس پی سی ٹی تھے اس وقت, معاذ ظفر, اب وہ یقیناً ایس ایس پی ہو گئے ہوں گے, تو ان کے پاس درخواست آتی ہے, وہ درخواست پہ انکوائری ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے یہ معاملہ تو کچھ گڑبڑ ہے. پھر وہ ایک اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ معاملہ ایک ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کو کوئی درخواست دے تو اس کے لیے وہ لاہور میں بھی, اسلام آباد میں بھی لوگوں کو بلوا لیا کرتے تھے, جس کو اوپن کورٹ, کھلی کچہری کا نام دے سکتے ہیں آپ, کے وہ ایک اس طرح کا سلسلہ تھا. ایک خاتون نے درخواست دی, یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, اس کورٹ میں میں بھی موجود تھا, کچھ ہماری جرنلسٹ کمیونٹی کے چند لوگ وہ بھی موجود تھے, پولیس والے بھی موجود تھے, اور معاذ ظفر جو تھے وہ بھی موجود تھے. ثاقب نثار صاحب نے تیفی بٹ کو طلب کر لیا. کیا تیفی بٹ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے سامنے پیش ہوئے؟ میں وٹنس ہوں, میں خود موقع پہ موجود تھا. سفید کلر کی شلوار قمیض پہن کے تیفی بٹ اس عدالت میں آتے ہیں, اور ان کے ساتھ سینکڑوں لوگ ہوں گے, جس میں کوئی ویپن کے ساتھ نہیں تھا. اندر تو ویپن نہیں لا سکتے تھے. گوگی بٹ بھی تھے ساتھ؟ نہیں, گوگی بٹ نہیں تھے. ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں تیفی بٹ اکیلے ہی آتے ہیں, اور 3 ججز پر مشتمل یہ بینچ ہوتا ہے, اور وہاں پہ میں اپنا موبائل فون سائلنٹ کرتا ہوں. پھر میں اس خوف میں مبتلا ہوتا ہوں کہ کہیں سائلنٹ پہ بیل نہ بج جائے اور مجھے توہین عدالت کا سامنا نہ کرنا پڑے, تو میں آف کر دیتا ہوں اس کو. 2 گھنٹے تک فون میں اپنا آف رکھتا ہوں. تیفی بٹ صاحب کو عدالت میں جب پیش کیا جاتا ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ پولیس ان کو گرفتار کر کے لاتی ہے, وہ خود ہی آتے ہیں. تو وہاں پہ ایک میری آگے والی کرسیوں پہ تیفی بٹ صاحب تھے, میں پیچھے تھا,
تو میں نے کہا یہ سماعت دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. تو جسٹس ثاقب نثار صاحب وہاں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ کدھر ہے, وہ گوگی وغیرہ, تیفی کا نام نہیں لیتے, وہ گوگی بٹ وغیرہ کو. انہوں نے کہا نہیں سر آپ نے تیفی بٹ صاحب کو بلوایا. ہاں یار بلاؤ ان کو. اب یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. اب وہاں پہ چیف جسٹس آ کے بیٹھے ہیں, ان کے لیفٹ اور رائٹ پہ 2 ججز اور بھی ہیں. تو اس سے پہلے ایک سماعت ہو رہی تھی وہ پیکیجز مال کی, بابر بخاری صاحب جو اس کے مالک ہیں, تو وہ کوئی لیز کا معاملہ تھا. یہ اس دن کی بات ہے. اس دن 2 بڑی اہم سماعت ہوئی تھی. لاہور رجسٹری سپریم کورٹ کا جو آفس ہے, جو کورٹ ہے وہاں پہ. تو ثاقب نثار صاحب تیفی بٹ صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کو تیفی بٹ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا, خواجہ تعریف گلشن کے نام سے پہلے پکار رہے تھے یا ڈائریکٹ تیفی بٹ کے نام سے؟ تیفی بٹ. انہوں نے کہا جی گوگی بٹ کو آپ نے نہیں بلایا, تیفی بٹ کو آپ نے بلایا. وہ کہتے ہیں ہاں بلاؤ جو بھی ہے بلائیں ان کو. ایک سائڈ پہ وہ خاتون بھی کھڑی ہوتی ہیں, ڈی جی ایل ڈی اے شاید اس وقت غالباً کوئی خاتون ہی تھی, تو وہ بھی کھڑی ہوتی ہیں. ڈی سی لاہور بھی ہوتے ہیں اور معاذ ظفر صاحب بھی ہوتے ہیں, ایس پی سٹی تھے وہ. تو یہ اندرون شہر وال سٹی کا کوئی پلازے کا تنازع تھا. وہ کہتے ہیں کہ تیفی بٹ, تمہیں تیفی بٹ کیوں کہتے ہیں؟ تو تیفی بٹ صاحب بڑا مسکرا کے تو ان کو کہتے ہیں یہ پیار سے میری ماں مجھے کہتی تھی. تو ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں تو آپ کو پیار سے میں بھی تیفی بٹ ہی کہتا ہوں کیونکہ مجھے بھی آپ سے پیار ہے. ثاقب نثار صاحب بھی اندرون شہر کے رہنے والے ہیں, بھاٹی کے رہنے والے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں بھی آپ کو پیار سے تیفی بٹ ہی کہہ دوں. تو آپ کا ویسے اوریجنل نیم کیا ہے, اوریجنل اصل جو نام ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا نام خواجہ تعریف گلشن ہے. تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی معاذ صاحب اس وقت جو ثاقب نثار صاحب تھے ان کے بڑے منظور نظر بھی تھے اور ان کو ان کا نام بھی یاد تھا. مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس پاکستان ہوں اور ان کو ایک ایس پی کا نام زبانی یاد ہو, یہ بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا جی ان کے پلاٹ پہ قبضہ کیا تیفی بٹ نے, اور یہ تیفی بٹ صاحب نے وہاں پہ پلازا بنا کے تو اربوں روپیہ کما لیا. وہ خاتون بھی وہاں پہ موجود ہے. اچھا وہاں پہ مجھے یہ لگا کہ ابھی تیفی بٹ کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو میں تصویر تو شاید نہیں بنا سکوں گا کیونکہ میرے پاس موبائل تھا, وہ میں نے بند کیا ہوا تھا کہ کہیں توہین عدالت نہ ہو جائے. پہلی دفعہ میں کسی اتنے بڑی عدالت میں کسی کی سماعت سن رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہاں جی بتائیں بیٹا, اس کو ثاقب نثار صاحب اس بچی کو کہتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ. نے کہا جی یہ دیکھیں یہ میری ہے, میرے والد کی تھی, تو میرے انہوں نے پلازا بنا لیا, تو پلازا بنا کے بیچ دیا. اس میں ایک شخص ایک تھا, اس کا نام لیا گیا, وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو گیا. تو وہاں پر غالباً مجھے یاد پڑتا ہے, دھندلا سا یاد ہے کہ وہاں پہ شاید تیفی بٹ کے بیٹے تھے یا ان کے کوئی بہت قریبی ساتھی تھے. تو انہوں نے کوئی جواب دیا. تو ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں وہ. انہوں نے کہا میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم کون ہو؟ انہوں نے کہا باہر نکالیں اس کو, باہر نکالیں نہیں تو اس کو گرفتار کریں. تو تیفی بٹ صاحب بھی تھوڑا غصے میں آئے اپنے اس ساتھی کے اوپر. اسے کہتے ہیں چلو آپ باہر جاؤ. یہاں تک ہوا کہ ثاقب نثار صاحب اتنا غصے میں آئے کہ ان کو جب وہ انہوں نے باہر نکالا اس کمرہ عدالت سے, تو اس کے پیچھے پولیس گئی کہ بھئی آپ واپس نہیں تم نے آنا. تو تھوڑا سا ایک دم سے یہ لگتا تھا کہ ثاقب نثار صاحب اچانک اتنا ہائپر ہو جاتے تھے کہ ان کا پارا آسمان کو چھوتا تھا اور ایک دم وہ نارمل ہو جاتے. پھر کہتے جی تیفی بٹ صاحب. کہا جی بتائیں جی تو آپ نے اس پہ قبضہ کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں قبضہ کیا, میں نے تو خریدی ہے, خرید کے میں نے اس کا بنایا. وہ ڈاکومنٹس کدھر ہیں, وہ کدھر ہیں؟ اب میں ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ سن رہا ہوں یا ان کی گفتگو سن رہا ہوں تو میں اپنے ذہن میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ تیفی بٹ یہاں پہ گرفتار ہوگا اور بہت بڑا بندہ جو ہے وہ بڑا بندہ کہنا چاہیے یا نامور آدمی پکڑا جائے گا, تو یہاں پہ تو بڑا کچھ تماشا لگے گا. تو یہ توقع میں کر رہا ہوں کہ یار کمال ہو گیا, ابھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ایک دم سے جو ان کا پارا ہائی تھا وہ زمین پہ آ گیا. تو انہوں نے جو تھے ثاقب نثار صاحب, انہوں نے وقفہ دے دیا. انہوں نے کہا جی یہ اس کے لیے آدھا گھنٹہ بریک کر لیں, کیونکہ اس سے پہلے جو پیکیجز مال کا تھا وہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے, وہ کسی وقت پھر آپ کو بیان کروں گا کہ کتنے ارب کی زمین اور صرف تھوڑے سے کروڑوں میں دے کے تو وہ لیز پہ ساری زندگی کے لیے ان کے نام ہو جاتی ہے, وہ بھی ایک بڑی بات ہے.
اچھا وہ انہوں نے کہا جی بریک کر لیں. اب تیفی بٹ صاحب بہت بڑے گینگسٹر, لاہور کا بہت بڑا نام, لوگ آگے پیچھے لیفٹ رائٹ, کئی حاضر سروس پولیس افسران, کئی ریٹائرڈ پولیس افسران سادہ کپڑوں میں ملبوس تیفی بٹ صاحب کے ساتھ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. جب میں اس کمرہ عدالت سے باہر نکلتا ہوں تو میں یونیفارم میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں, وہ سائڈ پہ کھڑا سگریٹ پی رہا ہوتا ہے. وہ تھا مہا سفر. تو میں نے کہا سارے لوگ تو تیفی بٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو میں ذرا خبر کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے میں نے کہا میں ذرا مہا ظفر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو درخواست وصول کی, جس پہ انکوائری کی, جس پہ رپورٹ بنائی اور اتنا برہم ہو گئی, سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب اتنے برہم ہو گئے, کیا ہے معاملہ؟ تو میں ان کے پاس کھڑا ہوا, اکیلے تھے, اور میں نے ان سے, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بہت کمزور آدمی ہے, کیونکہ کوئی بھی شخص اس کو یہ بھی دلاسا نہیں دے رہا تھا, ایون کہ وہ جو درخواست گزار خاندان تھا وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا ماں صاحب کیا بننا ہے؟ کہتا بھی گرفتار ہوگا تیفی بٹ. میں حیران ہوا, میں نے کہا کبھی سنا نہیں ہے کہ تیفی بٹ کو ایسے گرفتار کیا گیا ہو. تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا کس وجہ؟ قبضہ کیا ہے, قبضہ گروپ ہے, جو سوال آپ نے کیا نا کہ بھتہ یا سپاری, میں نے کہا سپاری کی میں کوئی بات نہیں کر سکتا, تو بھتے کی تو میں نے کبھی کوئی ایسا الزام سنا. قبضہ گروپ اسٹیبلش کیا, مہا ظفر نے اسٹیبلش کیا یہ قبضہ گروپ ہے, تو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ جو یار یتیم بچی ہے مجاہد شیخ صاحب, یہ یتیم بچی ہے جس کی زمین پہ قبضہ کر کے اربوں روپیہ تیفی بٹ نے کما لیا ہے, یہ ان کے الزامات تھے. میں نے کہا اچھا چلے. تو میں نے کہا اب گرفتار ہوگا تو آپ, وہ بھائی میں نے پوری وہ نفری نفری منگوائی ہوئی ہے, آپ جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کرنا ہے, تو میں دیکھو میں گرفتار کیسے کرتا ہوں, میں خود ہتھ کڑی لگاؤں گا. مہا ظفر صاحب کا آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ والے ایس پی ہوئے ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا میاں وکی کا, میاں وکی کو بھی گرفتار مہا ظفر نے کیا تھا اور تذلیل بھی کی تھی. یہ وہ والے مہا ظفر صاحب ہیں, یہ وہ والے مہا ظفر ہیں جو ایس پی صدر بھی رہے. تو ایک بہت بڑا جو ایک ہوتا ہے یہ جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں جو پندی کا کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کا کلیش ہوا اور اس نے بھی بہت سارے کیسز ان کے اوپر کیے. یہ والے وہ مہا ظفر ہیں, اگریسو ضرور تھے, اور جڑوا بھائیاں, دونوں بھائیوں کو پہچان نہیں سکتا کوئی کہ وہ اتنے, ان میں سے مہا ظفر کون ہے دوسرا کون ہے. یہاں پر آپ کو یقین ہو گیا کہ اب تیفی بٹ جو ہے وہ گرفتار ہونے والے ہیں, گرفتار ہونے والا ہے. اور یہ منظر جس کا مجھے یقین نہیں تھا, میں بھی دیکھنے کا منتظر تھا. میں نے مہا ظفر صاحب کو کہا, میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں. چلیں جی, عدالت دوبارہ اس کی کاروائی شروع ہوئی. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے, سٹاف بیٹھ جاتا ہے, پھر اس کے بعد جب بالکل جو ہے وہ پن سائلنٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ, تو پھر جج صاحب, خاص کر چیف جسٹس صاحب تب آتے ہیں. تو پھر تیفی بٹ صاحب اپنی اسی نشست پہ برجمان ہو جاتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب, مجھے نہیں پتا اس دوران کیا ہوا, لیکن کچھ ہوا. تو وہ کہا تیفی بٹ صاحب اندر آتے ہیں, تو ثاقب نثار صاحب اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ زمین کس کی ہے؟ پتہ یہ چلا یہ تو زمین ہی لیز کی ہے, اوقاف کی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ مہا ظفر کا دعویٰ تو الٹ گیا. مہا ظفر صاحب نے تو کہا بھی میں گرفتار کروں گا, یہ تو گیم ہی چینج ہوگی. انہوں نے کہا یہ زمین کس کی ہے؟ جسٹس صاحب سوال کرتے ہیں کہ یہ زمین کس کی ہے بھائی مہا ظفر, یہ کس کی زمین ہے؟ ڈی جی ایل ڈی اے تھیں وہاں پہ, غالباً وہ خاتون تھیں یا ڈی سی لاہور تھی, خاتون ایک تھیں آفیسرس جو تھی نا ایل ڈی اے کی یا لوکل گورنمنٹ کی. انہوں نے کہا یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا بتایا یہ لیز کی ہے. تو لیز کی زمین ہے تو بیٹا آپ کیسے مالک ہو گئی؟ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ پھر میرے سوال میں خود ہی سوال اور خود ہی جواب دے رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نے کہا مہا ظفر نے تو کچھ اور کہا تھا, یہ کیا ہوا؟ انکوائری ہی چینج ہو گئی, رپورٹ ہی بدل گئی, کیا ہوا؟ لیکن مجھے پھر یہ خیال آیا کہ کچھ ہوا ضرور ہے. میں نے کہا اچھا چلیں, سنتا رہا میں. انہوں نے کہا بیٹا یہ دیکھیں نا, یہ تو آپ کا وہ بنتا ہی نہیں ہے,
آپ کی تو زمین ہی نہیں ہے, آپ تو مالک ہی نہیں ہیں, آپ کے پاس تو مالکانہ حقوق ہی نہیں ہے, تو پھر میں کیسے ان کو قبضہ گروپ کہہ دوں. یہ کیا ہوا؟ میں نے ساتھ ایک ریٹائر, اب تو ریٹائر ہو گئے ہوئے, ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے میرا ہاتھ دبایا, چپ رہو, وسپر میں بھی بات نہیں کرنی. میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا اچھا. اب وہاں پہ لوگوں کے زیادہ لوگ وہ تھے جن کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی. تو تیفی بٹ کے کیا ایکسپریشن تھے وقفے سے پہلے اور وقفے کے بعد؟ ان کے مطمئن تھے ان یا کے انہیں بھی ڈر تھا, انہیں خدشہ تھا کہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے ایکسپریشن پہلے بھی وہی تھے جو آخر میں تھے. شاید انہیں پتا تھا کہ فیصلہ تو یہی ہوگا. یہ تو اب رحیم یار خان میں پتہ نہیں کیسے فیصلہ ہو گیا. یہ بڑا فیصلہ ہو گیا جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. کیونکہ میں تو ان سے ملتا بھی رہا ہوں, ان سے ملاقات بھی ہے, ان کی دشمنیاں اپنی جگہ پہ, پروفیشنلی تعلق واسطہ یہ چیزیں اپنی جگہ پہ. جب وہاں پہ ایئرپورٹ پہ مرڈر ہوتا ہے ٹیپو ٹرکوں والا, تو وہاں پہ بھی شکیل بٹ تھا, اور بدقسمتی سے جب بالاج کا قتل ہوتا ہے تب بھی شکیل بٹ اس شادی میں موجود تھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کے اوپر کوئی الزامات ہیں, لیکن یہ اتفاق ہے اور برا اتفاق ہے. تو بہرحال ہم کورٹ کی بات کر رہے تھے, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ کچھ ہو گیا ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگے کچھ ہو گیا ہے. میری چھٹیز کچھ کہہ رہی ہے, او بھائی آگے کھڑا ہوا پی ایس پی آفیسر جو ایک سینئر ایک ڈویژن کا 22 پولیس اسٹیشن سٹی ڈویژن کے اس کو کمانڈ کرتا ہے, معاذ ظفر, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو میں گرفتار کروں گا. تو مجھے تو لگا کہ کہیں معاذ ظفر صاحب کی درخواست یا انکوائری ٹھیک نہ ہونے کی پاداش میں کہیں اس کو ریورٹ نہ کر دیں یا کلوز نہ کر دیں جسٹس صاحب. بہرحال انہوں نے کہا یہ ڈیٹ فلاں ڈیٹ 3 دن 4 دن کی ڈیٹ پڑ گئی. اب جو میں نے آپ کو بتایا یہ آنکھوں دیکھا حال ہے. تیفی بٹ صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہے, تو ان کا اثر و رسوخ, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ عدالتوں کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوئے ہوں گے, لیکن میں نے کہا کچھ ہوا ہے, پتہ نہیں وہ کیا ہوا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایک مثال میرے سامنے آتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں, پھر یہ ہوا کہ 4-5 روز کی ڈیٹ پڑی تو اس میں وہ کیس ڈسپوز آف کر دیا. ٹھیک ہے. تو وہ پلازا بھی بک گیا ہوا تھا, وہ تو پہلے ہی بک گیا ہوا تھا. آج وہاں پہ کپڑوں کا کاروبار بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ دکانیں بھی ہیں, اور اربوں روپے سچ میں تیفی بٹ نے اربوں کمائے روپے بھی. تو پہلے بھی لے گئے تھے, اور اب اگر اس میں کچھ دکانیں رہ گئی ہوں گی تو وہ بھی بکری ہوں گی. لیکن معاذ ظفر صاحب کو یا اس درخواست گزار کو ناکامی ہوئی. آپ نے پوچھا نہیں ان سے سوال معاذ ظفر صاحب سے کہ آپ تو کہتے گرفتار کریں گے, یہ کیا ہو گیا؟ اچھا, یہ ایک ایسا اتفاق ہے کہ معاذ ظفر صاحب بہت سارے زندگی میں پولیس افسران آئے. معاذ ظفر صاحب اگریسو آدمی ہیں, اگریشن بڑا ان میں. تو لاہور کے بڑے ڈویژن, ایک صدر ڈویژن ایک سٹی ڈویژن, یہ دونوں جن میں کرائم کی شرح بہت زیادہ تیز اور بہت ہائی پروفائل کیسز وہاں پہ آتے ہیں, ایک صدر ڈویژن ہے اور ایک سٹی ڈویژن ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ 22 پولیس اسٹیشن لاہور کے, پنجاب کے کسی ضلع میں چلے جائیں, 36 اضلاع میں سے اتنے زیادہ پولیس اسٹیشن کسی پورے ضلع میں نہیں ہوتے جو لاہور کے سٹی ڈویژن میں ہیں. تو وہ اگریسو ضرور تھے. پوچھا تو پھر انہوں نے مجھے آپ نے وہ ایک انڈین فلم دیکھی ہوگی کہ وہ اس میں کمپنی فلم کا نام ہے, تو جب وہ ملک بھائی جو مین کریکٹر تھے وہ زندہ ہوتے ہیں تو وہ ڈرائیور ان کے ساتھ ہوتا ہے, تو جب اس کا وہ پولیس انکاؤنٹر ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کے فلم کے اینڈ میں وائس اوور یہ چلتا ہے کہ یہ اپنے اچھے وقتوں کے واقعات سناتے رہتے ہیں. تو معاذ ظفر صاحب بھی پھر مجھے اپنے اچھے کارناموں کے واقعات ہی سناتے رہے, لیکن اس میں کوئی رزلٹ نہیں نکلا کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک ایسے کر لوں گا. بہرحال اس میں یہ تو یہ ہوا. پھر دیکھیں, آپ بات کر رہے تھے کہ سلطنت, واقعی وہ ایک سلطنت تھی. یہ بڑا فکرہ آپ نے اور بڑا لفظ بولا ہے کہ ایک سلطنت تو تھی. آپ تو کہہ رہے ہیں آج بھی ہے. آج بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آنے والے وقت میں بھی ثابت ہوگا کہ سلطنت ہے, سلطنت ہے. جانشین بھی ہیں, بیٹھ گئے آ کے. اب اس لڑائی میں ظاہر دشمنی تو ایک گھر کے ساتھ تھی, بڑے بڑے لوگوں کی
بات ہو رہی ہے تو ایک بڑا، میری نظر میں تو بہت ہی بڑا، اس وقت کا وزیر اعلیٰ اور آج کا پرائم منسٹر. فون پہ بات بھی ہوئی، میرے سامنے ہوئی. اگر میں کوئی ایسی کسی کے لیے تکمیز بات تو نہیں کر رہا، لیکن یہ وہ سچ ہے جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل. آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ بہت دفعہ رپورٹ ہوا ہے. بلاج مرڈر ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا. بلاج قتل ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا. اس وقت بھی کسی سوشل میڈیا پہ میں بات نہیں کر سکا، بہت ساری مجبوریوں کی وجوہات کی بنا پر، لیکن پتہ بہت کچھ تھا. کوشش بھی کی کہ تیفی بٹ صاحب، وہ ان کی خواہش بھی تھی کہ میں اپنے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں ان کو انٹرویو دوں. وہ آپ کی بات ہوئی جب وہ مفروض تھے؟ جی بات ہوئی، فیس ٹائم پہ بات ہوئی میری ان سے، کسی شخص نے کروائی کہ جی وہ انٹرویو دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کیسر بٹ صاحب اس تیفی بٹ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. ان کا موقف جو تھا وہ یہ تھا کہ میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا. تو میں پالیسیز کی وجہ سے نہیں کر سکا. پھر کسی دوسرے چینل پہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تو بات بھی ہوئی. لیکن جب یہ ایک پروگرام میں نے اس کا ذکر کیا کہ بلاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے گھر کے باہر فائرنگ کرتا ہے، بالکل یہ بات سچ ہے. گوگی بٹ نے بھی مجھے پوڈ کاسٹ دیا، اس میں بھی ذکر کیا اس نے ذکر کیا، اور میں وٹنس ہوں. میں فائرنگ کا وٹنس نہیں ہوں، لیکن یہ واقعہ ہوا. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں. میری اس وقت عتیق سندھو ڈی ایس پی تھے، ان سے دوستی تھی. ان کا تیفی بٹ کے ساتھ بھی بہت گہرا اور قریبی تعلق تھا. گوگی بٹ صاحب کے ساتھ میرا بھی بہت قریبی اور گہرا تعلق اس لیے تھا کہ اس خاندان کے ایک بہت بڑے بزرگ، بہت نامور آدمی خواجہ پرویز صاحب، میں ان کا جو ہے وہ سمجھ لے کہ منہ بولا بیٹا بھی، ان کا شاگرد بھی، وہ میرے روحانی استاد بھی، جو شاعر تھے، کئی گانے انہوں نے لکھے، کالم نگار بھی تھے، جو نواز شریف صاحب کے ذاتی دوست بھی تھے. خواجہ پرویز صاحب کے پاس کبھی زندگی میں موبائل نہیں رہا. ان کا موبائل جہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں پہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں تو وہ موبائل یہیں پہ بھول گئے ہیں. تو اگلی جگہ پہ گئے ہیں تو کسی شخص نے کہا جی وہ موبائل آپ کا بند ہو گیا. کہتے یار وہ گم ہو گیا، نیا تو لاؤ. تو اس نے نیا موبائل ان کو دے دیا. تو خواجہ پرویز صاحب کو صرف میرا نمبر موبائل کا یاد تھا، تو اس نمبر پہ میرے فون پہ سعودیہ، جب آج کئی برس پہلے کی بات ہے، جب مشرف دور تھا تو نواز شریف صاحب سعودیہ میں تھے، تو میرے موبائل پہ فون آیا کرتا تھا کہ خواجہ صاحب سے بات کرنی ہے. میں نے نواز شریف صاحب کی اپنے کانوں سے ان کی آواز سنی، اور کئی دفعہ میں نے خواجہ پرویز صاحب کی مطلب نواز شریف صاحب کا فون آپ کو آتا تھا؟ مجھے آتا رہا، میرے نمبر پہ آتا رہا سعودیہ سے. وہ سہیل ضیاء بٹ صاحب ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ بات کروائی. ان کے بیٹے تھے عمر سہیل بٹ، وہ بھی ایم این اے غالباً تھے اس وقت، جب کہ میں بات کر رہا ہوں یا اس کے بعد تھے. ان کے ساتھ خواجہ صاحب کا بڑا پیار تھا. تو وہ ایک بزرگ اور سمجھ لیں کہ اس سلطنت کے ایک اہم ستون بھی تھے خواجہ پرویز صاحب، کہ انہوں نے بڑا پرموٹ کیا، انہوں نے بڑا ان کا خیال بھی رکھا. تیفی بٹ رشتہ داری تھی ان کی، رشتہ داری تھی. گوگی بٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی رشتہ داری تھی، اور اتنی قریبی رشتہ داری تھی کہ یہ گھر خواجہ پرویز صاحب کا ہے اور یہ گوگی بٹ کا ہے، گوال منڈی میں. گوال منڈی میں. تو میرا پچھلے جب ان کی زندگی تھی تو 15 سال کم از کم رات کا کھانا میں نے خواجہ پرویز صاحب کے ساتھ کھایا لگاتار. حاجی اقبال بیگ جو ایک بہت بڑا شہر کا نام ہوئے، ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی. تو ان کے سینما میں انہوں نے آنا، میرا آفس چونکہ سامنے تھا تو انہوں نے مجھے بلوا لینا کہ آ جائیں جی. میں آ گیا ہوں. تو وہ خواجہ صاحب کے ساتھ ایک میرا بڑا قریبی تعلق تھا، عقیدت کا تعلق بھی تھا. اور اتنا ذہین شاعر جسے نغمہ نگار بھی کہا جاتا ہے میں نے نہیں دیکھا. آپ کا تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے ساتھ تعلق کیسے بنتا ہے؟ اچھا علی، خواجہ پرویز صاحب کے ساتھ چونکہ میں نے بتایا کہ میرا عقیدت کا رشتہ تھا، احترام کا رشتہ تھا، اور اتنا پیار شاید انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہ کیا ہو جتنا انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کو بہت احترام دیا. ان کے ساتھ مجھے پرویز الہی صاحب سے بھی ملنے کی
ملاقاتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا. پرویز لائی صاحب بھی ان سے بڑا پیار کرتے تھے. نواز شریف صاحب بہت زیادہ ان سے پیار کرتے تھے. ویسے تو جب ان کا انتقال ہوا تو نواز شریف صاحب بھی گھر گئے اور حمزہ شہباز صاحب پہلے گئے, پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی گئے. تو میرا چونکہ ان سے تعلق تھا تو گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے ساتھ اصل میں محبت کی جو وجہ تھی وہ خواجہ پرویز صاحب تھے. میں بہت سارے حالات اور واقعات سے جو بچتا بھی رہا کیونکہ تیفی بٹ کا بہت اثر و رسوخ تھا. اس وقت میں انٹرٹینمنٹ کی شوبز کی بیٹ کیا کرتا تھا. حالانکہ یہ بہت سارے لوگ اس بات کا تانا بھی بناتے ہیں لیکن میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ کرائم اور شوبز یہ لازم و ملزوم پیرلل چلتے ہیں. پیرلل چلتے ہیں. میں شوبز رپورٹر تھا تو میں نے ان لوگوں کے اسکینڈل بریک کیے جن کی آج شادیاں بھی ہوئی ہیں. اچھا, ریمبو صاحبہ کا اسکینڈل میں نے بریک کیا, ان کی شادی بھی ہوئی. نسیم وکی اور چاندنی کا اسکینڈل میں نے بریک کیا, ان کی شادی بھی ہوئی. نرگس اور عابد باکسر کا اگر اسکینڈل منظر عام پر آیا تو وہ سچ تھا. بے شک اس کی پاداش میں مجھے بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا. سنا ہے میں نے آپ کے گھر پر فائرنگ بھی ہوئی تھی. یہ مجھے نہیں پتا کہ کس نے کروائی تھی لیکن فائرنگ ہوئی. اسکینڈل تھا. فریقین میں سے تو کسی نے نہیں کروائی جن کا اسکینڈل آپ نے کیا. ہو سکتا ہے لیکن میں کسی پہ بغیر تصدیق کے الزام نہیں لگانا چاہتا. لیکن فائرنگ ہوئی, مقدمہ درج ہوا تھا. جب مینول ایف آئی آر ہوا کرتی تھی تو ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی. میرا کسی گروپ سے تعلق نہیں ہے, نہ میں کوئی کسی گروپ کی دل آزاری چاہتا ہوں. لیکن میرا اتفاق ایسا ہے کہ میں خواجہ صاحب کی وجہ سے ملا ہی تیفی بٹ صاحب سے اور میں گوگی بٹ صاحب سے ہوں. تو میرا ان کے جو ہے وہ دشمن دار گھرانوں سے یا ان کے مخالفین سے تو میری کوئی ہے ہی نہیں. کیونکہ میں ذرا اس بات کا قائل ہوں کہ تڑا ایمان تے تعلق قبر دیاں کنداں تک, میں اس چیز کا قائل ہوں. تو وہاں پہ نا وہ تیفی بٹ صاحب سے ایک ملاقات ہوئی. وہ تب ہوئی تھی جب بلاج اور کچھ اس کے دوستوں نے فائرنگ کی. اس وقت سی سی پی او لاہور تھے امین وینس صاحب اور ڈی اے جی آپریشن تھے ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب. دونوں ہی لاجواب پولیس آفیسر. کاش کہ آج کے دور میں ان جیسا ایک بھی آفیسر ہوتا, چاہے سی سی پی ہوتا چاہے ڈی اے جی ہوتا. تو انہوں نے وہاں پہ میں ایک ریٹائر پولیس آفیسر, اس وقت کے ریٹائر پولیس آفیسر عتیق سندھو صاحب, انہوں نے بہت سے وی لاگز میں یہ کہا بھی ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے. تو میں تھا وہ دوسرا شخص جو آپ کے اس پروگرام میں آن کر رہا ہوں کہ وہ میں دوسرا شخص میں تھا. رات کو ہم گئے, جب یہ واقعہ ہوا تو خبریں چل چکی تھی کہ گوگی اور تیفی بٹ کے گھر کے بعد, چونکہ میں کرائم کور کرتا تھا 2011 سے کرائم رپورٹنگ شروع کی, اس سے پہلے شوبز کی بیٹ کی. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے تیفی بٹ صاحب کے گھر جب گیا تو ہلکی سی بھوک محسوس ہو رہی تھی. انہوں نے پوچھا کہ کھانا ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا جی کھا لیں گے, بھوک تو لگی ہوئی تھی. وہ پنجابی جنہوں کہتے ہیں بھجیا ہوا قیمہ تے نال روٹیاں رہتا یہ ہوا. تیفی بٹ صاحب, عتیق سندھو صاحب اور میں, چوتھا آدمی کوئی نہیں. ہم نے وہ کھانا کھایا, پھر طویل نشست کے لیے ہم نے گفتگو شروع کر دی. کوئی بحث چھڑ گئی, کوئی بات ہونا شروع ہو گئی. انہیں شک تھا کہ یہ فائرنگ جو ہے یہ بلاش نے کروائی ہے. ہاں, گڈ کوشچن. یہ ان کے منہ سے سنے ہوئے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں. زندہ ہے عتیق سندھو, تیفی بٹ صاحب نہیں ہے اور میں ہوں. میرے لیے بطور صحافی یہ جاننا ضروری تھا کہ کس پہ شک کر رہے ہیں. اور وہ عتیق سندھو ان کے دوست تھے, درینہ دوست تھے. ان کے جنازے پہ بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے. بالکل. تو ان کا تعلق ہے اس پورے گھرانے کے ساتھ. تو انہوں نے یہ کہا کہ بلاج یہ فائرنگ نہیں کروا سکتا. کس نے کہا؟ تیفی بٹ نے. اچھا, میرے لیے بھی یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں تھی کہ ظاہر ہے جس کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں تو میں کون ہوں یا وہ کون ہے کہ جی نہیں, مجھے تو خیر پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا یار بلاج نہیں ہو سکتا.
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਫੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ کہ چاچا جی بچیاں نو بھیجو. یہ تیفی بٹ صاحب کے الفاظ ہیں کہ تیفی بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاج تو مجھے فون کرتا ہے کہ آؤ نا چکر لاؤ, تو صلح کی بات ہو رہی ہے, تیفی بٹ کہہ رہا ہے کہ بلاج یہ کام نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا یار یہ عجیب آدمی ہے, مطلب میں تو کچھ اور مارکیٹ سے سن رہا ہوں, باتیں تو کچھ اور میرے پاس آ رہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں کر سکتا. ہم بیٹھ گئے. اب ایک صحافی کے اندر ایک جراثیم تو ہوتے ہیں نا. میں نے سوال کر لیا, میں نے کہا جی یہ دشمنی شروع کیسے ہوئی؟ بٹ صاحب نے میری طرف دیکھا کہ یہ کہڑے ٹائم میں نے سوال کرتا ہے. تو میں نے ہمت کی, عتیق سندھو صاحب بھی تھے, ان کے دوست تھے, تو میں نے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سوال کیا. کچھ دھندلی سی باتیں یاد ہیں, تو انہوں نے بھی بیچ بیچ میں سے کچھ واقعہ سناتے کہ جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی اس کے حساب سے وہ مجھے بیان کرتے گئے. وہ کہتے یار بس ساڈا کوئی ایسا نہ زمین دا مسئلہ سی نہ میرا کوئی مسئلہ سی, بس ایویں دشمنی چل پئی. پھر ان کی تیفی بٹ صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب ٹیپو ٹرکاں والا زندہ تھا تو ان کی ٹیلی فون پہ ہارٹ ٹاک بھی ہوئی تھی. یہ تیفی بٹ صاحب مجھے بتا رہے ہیں, غلط ہے یا صحیح ہے مجھے نہیں پتا. تو تیفی بٹ نے یہ مجھے, مرحوم نے مجھے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا وہ مینوں نے کہا کہ بھی انج تو پھر دیکھ لے, تو میں انہوں کہا لے پھر ایک قبر بن گئی ہوں, یا وہ وچ تو پویں گا تو یا میں پواں گا. یہ تیفی بٹ صاحب نے بتایا. تو ٹیپو کو پھر اس قبر میں جانا پڑا جو ایک خیالی دونوں نے قبر بنائی تھی. اینی ہو, وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ بلاج نہیں کر سکتا, شیخ صاحب سندھو صاحب بلاج نہیں کر سکتا. ہم وہاں سے چلے جاتے ہیں. گفتگو اور بھی ہے, کسی اور پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. یہاں پر آپ ایک اور چیز مس کر رہے ہیں, فون آتا ہے تیفی بٹ کو. ہاں وہ فون آتا ہے اور بڑا پریشان کن فون آتا ہے, بڑی ہمدردی سے بھرا ہوا فون آتا ہے. اچھا, اس وقت کے چیف منسٹر کا, آج کے وزیر اعظم کا, آج کے وزیر اعظم کا, شہباز شریف صاحب کا. شہباز شریف صاحب کا. کیا ہوتا ہے, ایک فون آیا تو انہوں نے, تیفی بٹ صاحب لوگوں کا پردہ رکھنے والے بھی تھے, انہوں نے مجھے یہ شو نہیں کیا کہ انہوں نے فون اٹھایا, موبائل تھا ان کے پاس ساتھ میں, تو انہوں نے فون اٹھایا تو جی میاں صاحب, انہوں نے آدھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ نہیں کچھ پتہ لگا. تو یہ کرتے کرتے وہ اٹھے اور وہ باہر چلے گئے. اور رات کے کتنے بج رہے تھے؟ 2-2:30 کا ٹائم ہوگا, یہ ٹائم مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو وہ باہر چلے گئے. جب وہ آئے تو پھر انہوں نے کہا میاں صاحب بھی بڑے پریشان ہیں کہ کنے تیرے کار فائرنگ کرتے. میں کہا کہڑے میاں صاحب؟ پھر انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب, یار اسی نون لیگ کی ورکر ہاں, ساری زندگی اسی نون لیگ دی جماعت نو اور حکومت نو سپورٹ کیتا ہے ایز اے تاجر بھی. یہ ان کے الفاظ کہ یار میں تاجر ہوں, اکبری منڈی غالباً ہے وہاں کے, وہ کوئی عہدے دار بھی تھے. تو انہوں نے کہا ان کی وہ بڑے وریڈ ہیں, چلیں جی میں وہاں سے چلا جاتا ہوں. اب کتنے کے واقعات سنیں گے, مجھے ہر واقعے کے ساتھ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہوں. تو اگلے دن مجھے عتیق سندھو صاحب جو اس وقت میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق, بڑا اچھا وقت گزرا, تو مجھے کہتے ہیں کہ او یار وہ پھڑے گئے نے بندے. یہ مجھے عتیق سندھو صاحب نے بتایا. تو میں کہا جی پھڑے گئے نے, ہے کہ میں ہو سکتا ہے. پرچہ ہوا تھا نامعلوم افراد کے خلاف. گوگی بٹ صاحب, تیفی بٹ صاحب, ان کے گھروں پہ جو فائرنگ ہوتی ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف FIR ہوتی ہے. بلاج کو شاید اس کی تفتیش کے لیے کہ بھی تم پہ شبہ ظاہر ہو رہا ہے تو بلوایا جاتا ہے. CCPO مین وینس صاحب تھے. تیفی بٹ صاحب کی وجہ سے مین وینس صاحب کی بھی بڑی
انسلٹ ہوتی ہے. انسلٹ کہنا چاہیے, مطلب ان کے آئی جی صاحب تھے, وہ ان کے ساتھ بڑا ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ان کے گھر چلے جاتے ہیں. وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ واقعہ جو ہے نا اس کو میرے ساتھ بلا وجہ جوڑ رہے ہیں, میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. بلاج جو ہے وہ بلاج صاحب یہ وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. جس گھر پہ شادی کے لیے جاتا ہے بلاج اور جہاں پہ وہ مرڈر ہوتا ہے, وہ کوئی ڈی ایس پی تھے بلا, جی جو نام ان کا بھول رہا ہے, ان کے بیٹے کے ساتھ شاید وہ پتہ نہیں کس موڈ میں انہوں نے فائرنگ کی ہوتی ہے. تو وہ بلا ڈی ایس پی, بلا ان کو کہتے ہیں, نام میں بھول رہا ہوں لیکن یہ بالکل ٹھیک بات ہے, وہ تیک سندھو صاحب کے ساتھ تیفی بٹ صاحب کے گھر چلے جاتے ہیں کہ جی یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ ساتھ تھا تو اس نے فائرنگ کروائی تھی, اس نے فائرنگ کی تھی. وہ یہ تو تیفی بٹ صاحب کہتے ہیں کہ یہی بیان جا کے تم سی سی پی او کو دے دو. سی سی پی او کو دے دو. تو پھر وہ وہاں سے تیفی بٹ صاحب کے گھر سے ہی غالباً فون کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت میں موجود نہیں تھا, لیکن یہ وہ والے گفتگو نہیں ہوگی جو سینہ گزٹ ہوگی, یہ اس کی میموری ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر جا کے بیان دے دیں. عتیق سندھو صاحب شاید اس کو ساتھ لیتے ہیں اس بچے کو اور وہاں پہ جا کے بیان دیتے ہیں. پھر بالاج کو باقاعدہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہاں سے پھر سے دشمنی سٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر وہ اس میں پھر بڑے ڈائلاگ بھی بولے جاتے ہیں تیفی بٹ کی طرف سے بھی, تو کہ یہ کیا ہوا وہ کیا. وہ رات کو ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتا. بہرحال ان کے پاس جب یہ واقعہ آتا ہے, جب یہ معاملہ ہوتا ہے, تو بالاج صاحب گرفتار ہوتے ہیں. ابو بکر صاحب ہوتے ہیں ڈی ایس پی کوتوالی, ریٹائر ہو گئے ہیں اس وقت, غالباً عمر ورک صاحب ایس پی سی آئی تھے. تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ لو جی گرفتاری کر لو, گرفتاری پا دو, جو پولیس کا ہوتا ہے. انہوں نے گرفتاری پا دی. پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو گرفتاری ہے وہ تو ڈل گئی لیکن برآمدگی نہیں ہوئی. یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا کیس ہے کہ ایک بندے نے کسی جگہ پہ فائرنگ کی ہے, تو فائرنگ ظاہر ہے گن سے کی ہے, تو اس کی برآمدگی نہیں ڈالی, ثابت نہیں ہوا. نہیں برآمدگی کروائی نہیں گئی. ثابت تو ہو گیا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ساتھ تھا, گواہی دے دی, گواہی دے دی, جس کو وعدہ معاف گواہ کہتے ہیں. تو اس نے کہا میں نے تو یہ ساتھ تھا, میں برآمدگی نہیں ڈالی جاتی. یہ بھی ایک پولیس کی ہلکی سی فیور جاتی ہے ملزم کو, تو وہ برآمدگی نہیں ڈلتی. تو اس برآمدگی کے نہ ڈالنے کی پاداش میں اس کو ضلع بدر بھی کر دیا جاتا ہے. اب میں سوچتا یار یہ کیس تو بڑا نارمل سا ہے, بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے, لیکن چونکہ جو فون تھا وہ تو بڑا تھا. جو پوچھتے ہیں کہ بٹ صاحب دسو ملزم لبے نے کہ نہیں لبے, تو وہ اس وقت حکومت بھی تھی, تو وہ پھر بڑا فون تھا نا, تو وہ اس کو ڈی ایس پی کو وہاں سے ضلع بدر کر دیا جاتا ہے, مطلب کہیں اور ان کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. بہرحال یہ اس میں چونکہ کسی کو زخمی نہیں ہوا ہوتا, اس میں کوئی نقصان جانی نہیں ہوا ہوتا. یہ بات سچ ہے کہ یہ معاملہ ہوا تھا, فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا. اس کے نتیجے میں بالاج کی جان جانی چاہیے تھی, نہیں جانی چاہیے تھی. اس کے بعد کوئی اور کسی کا جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا, دشمنی نہیں بڑھنی چاہیے تھی. لیکن یہ وہ واقعات, وہ حقائق ہیں جو ہوئے, جس کے وٹنس عتیق سندھو ڈی ایس پی تھے. اب کیا بلاج جو ہے اس دشمنی کو آگے لے کر جا رہا تھا, بڑھا رہا تھا, کیونکہ ایک شالمی کا بھی واقعہ ہوتا ہے, دیکھیں بلاج وہاں پر پہنچتا ہے. شاہ عالم مارکیٹ جو ہے وہ ہے تو اڈے والوں کے قریب, لیکن بہت سی کیا سرائیاں ہیں کہ شاید بالاج وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع ہو گیا تھا. شاید لوگ ان کے کہنے سننے میں آ چکے تھے, اور چونکہ بہت گہرے مراسم وہاں کے عہدیداروں کے, کاروباری تاجر برادریوں کے تیفی بٹ کے ساتھ بھی تعلقات تھے, تو یہ بھی ایک وجہ تھی. لیکن دشمنی کی علی وجہ خاندانی ہے. دادا, ان سے پہلے اس کا پردادا بالاج کا وہ بھی مرڈر ہوا, نتھو پہلوان, پھر دادا بھی ہوا بلا ٹرکاں والا, پھر وہ آپ بھی ہوا, ٹیپو ٹرکا والا, پھر بیٹا بھی ہوا. نقصان تو اس خاندان کا بہت ہوا. تو اصل وجہ تو خاندان کی دشمنی کی
وہی تھی. دیکھیں اب اسی گھرانے میں اڈا والے جو ہیں، جو بلاج اور ٹیپو خاندان ہے، وہ کہاں پہ بس رہا ہے؟ شہر میں، شاہ عالم چوک میں ان کا گھر، ان کا ڈیرا، ان کا اڈا وہاں پہ ہے. تو کہاں پہ کاروبار اور وہ عہدے دار ہے؟ تیفی بٹ. اکبری منڈی کتنی دور ہے؟ آپ 10 منٹ میں پیدل جا سکتے ہیں اڈے سے. ایسے ہی شاہ عالم مارکیٹ ان کے گھر سے شروع ہوتی ہے، شاہ عالم مارکیٹ. اب آگے جائیں تو اس کا کاروبار کا مرکز، اس کے گھر کا مرکز. تو دشمنی پھر بھی باپ دادے سے چلی. تو اصل وجہ جو لڑائی جو ہے وہ خاندانی ہے کہ اختلافات. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پتہ نہیں یہ کبھی کسی نے بات کی ہوگی کہ نہ کی ہوگی. یہ تیفی بٹ صاحب نے مجھے بتائی، مجھے نہیں پتا. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ٹیپو سے بات ہوئی، اس وقت کہہ رہے ہیں بی ٹی سی ایل فون ہوتے تھے. تو میں نے اس کو فون، اس نے مجھے فون کیا، تڑی لگائی کہ تگڑا ہو یا. تو میں نے اس کو کہا پھر قبر کھود گئی ہوں دے جی، یا تو ہے یا میں. تو میں نے آپ کو بتایا پھر ٹیپو کو جانا پڑا اس قبر میں جو خیالی قبر انہوں نے بنائی تھی. تو یہ چیزیں اس طرح سے، ان کی دشمنی اس طرح سے بھی ہے. پر خاندانی ہے، وجوہات بہت ساری کوئی ہو جائے. اب آپ دیکھیں نا، ایک اتنا بڑا گھرانہ، ایک اتنا بڑا گھر، کتنے لوگوں نے صلح کر لی؟ سہیل شوکت بٹ، بگا بٹ، کتنی دشمنیاں تھی، صلح کر لی. ان کے ساتھ بھی صلح ہوگی، حالانکہ وہ اس کیمپ میں تھے، تیفی بٹ کے کیمپ میں تھے. بگا بٹ مقدمہ وار ہے تیفی بٹ کا، لیکن صلح ہو گئی. اس وقت تیفی نے نہیں کچھ بھی، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اچھا، لیکن ادھر ایک سوال بنتا ہے، تیفی بٹ، گوگی بٹ جو ماضی میں واقعات ہوئے، بلا ٹرکا والا، ٹیپو ٹرکا والا، تو ان واقعات سے ان کو بچاتا کون رہا؟ آشرواد کس کا حاصل تھا؟ آشیواد ہوتا ہے جو بہت طاقت میں ہو، جس کے کہنے میں، جس کا حکم چلتا ہو. وہ یہاں تو حکومت ہو سکتی ہے، یا حکومت میں ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہو سکتے ہیں. تو نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اوپن بات ہے. وہ الگ بات ہے کہ جب تحریک انصاف برسر اقتدار آنے والی تھی تو اواری میں ایک فنکشن ہوا، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ گوگی بٹ وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا پارٹی کا پرچم گلے میں ڈالے ہوئے. تیفی بٹ بھی اس وقت شامل ہو گئے تھے، لیکن وہ خود وہاں پہ نہیں گئے، انہوں نے گوگی کو بھیج دیا. کوئی جلسہ بھی کروایا تھا تیفی بٹ نے پی ٹی آئی کا؟ پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں تھا. یہ بات ہے 2014-15 کی، 2014-15 کی، کہ اس رنگ محل سرکل میں ڈی ایس پی ہوتے ہیں عتیق سندھو. تیفی بٹ کے ارد گرد آپ عتیق سندھو کا نام کافی سنیں گے، ان کا واقعی ان کے ساتھ تعلق تھا. تو وہاں پہ ایک گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ بھی، فیصلہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو نون لیگ کے لوگ ہیں، وہ کوئی پولیس دوست تعلق کو جو ہے نا وہ ظاہر کیا جائے، کہ یہ لگے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، جو لاہور کی عوام ہے، وہ پولیس کے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے. تو وہاں پہ موچی دروازہ جو گراؤنڈ ہے جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو اپنے جلسے کرتے ہیں، اب تو وہ اتنی سی لگتی ہے، وہاں پہ تجاوزات کی اتنی بھرمار ہو چکی ہے، وہ گراؤنڈ اتنی سی ہو گئی ہے. ورنہ وہاں پہ موچی دروازہ گراؤنڈ میں ذوالفقار علی بھٹو جلسہ کیا کرتے تھے. تو وہاں پہ ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور بہت خوبصورت قسم کے صوفے، جو اکثر شادی بیاہوں کی کرسیوں کے ساتھ لوگوں کو بٹھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پہ صوفے لگائے گئے اور اے سی لگا کے بڑا ٹھنڈک والا ماحول بنایا گیا. تو اس میں پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے تمام لوگوں کو وہاں پہ بلایا گیا. اس وقت تھے سی سی پی اور امین ویس. امین ویس صاحب بڑے سمجھدار پولیس آفیسر ہوئے، ایڈیشنل آئی جی ہو کے وہ ریٹائر ہوئے. تو ڈی اے جی تھے ڈاکٹر حیدر اشرف. تو انہوں نے وہاں پہ ایک جلسے کا انعقاد کیا جہاں پہ جو پی ٹی آئی کے سمنا آباد کے بڑے ایکٹیو میاں اسلام اقبال، میاں اسلم اقبال صاحب اسپیشلی وہاں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں. پھر آج کے جو پارٹیاں ان کی بھول گئی ہیں، پہلے وہ کسی پارٹی میں تھے، اب وہ کسی پارٹی میں لوگ ہو گئے، تو وہ بھی تھے وہاں پہ. ملک زمان وہاں پہ تھا،
اس کے والد تھے اس وقت حیات غالباً، تو وہ تھے. تو وہاں پہ ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا. لوگوں نے کہا جی پولیس ایسے ہے، سی سی پی صاحب لاہور کی تمام ڈویژنل ایس پیز اور یہ وہ بڑا اچھا کھانا شانا، اس کا اہتمام کیا تھا تیفی بٹ صاحب نے. اور یہ وہ وقت ہے جب تیفی بٹ نون لیگ چھوڑ کر پی ٹی اے میں شامل نہیں، ہوئے. اس وقت نون لیگ میں تھا، دور بھی نون لیگ کا تھا. اس کے بعد چھوڑی انہوں نے، اس کے بعد چھوڑی انہوں نے پی ٹی آئی میں، بعد میں گئے. اس وقت انہوں نے گیا، لیکن اس وقت پی ٹی آئی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، زور لگا رہی تھی. جس میں سپورٹ تیفی بٹ نے بھی کیا. تیفی بٹ مطلب میاں اسلم اقبال صاحب کا تعلق تھا، تیفی بٹ سے بھی تعلق تھا ان کے ساتھ، خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی تعلق تھا. بہت سارے آپ نام لیں گے تو سب بہت سے لوگوں کے تعلقات تھے ان کے ساتھ. تو وہاں پہ جلسہ ایک ہوا، پولیس اور عوام دوست، یہ نعرہ جو ہے وہ بہت بڑا آفیسر ڈاکٹر حیدر اشرف، جس نے سیف سٹی بھی اسی کے دور میں بنیاد رکھی گئی، وہ بنایا تو کسی اور نے لیکن انہی کے دور میں، ڈولفن بھی انہی کے دور میں، اسٹریٹ کرائم میں انہوں نے بہت بے پناہ کام کیے. ڈاکٹر حیدر اشرف، ان جیسا آفیسر کم دیکھنے کو ملتا. اچھا، ایک طرف پولیس والے کہتے تھے تیفی بٹ جو ہے وہ قبضہ گروپ ہے، تو کچھ پولیس والوں کے تعلقات تیفی بٹ سے ہونے پر جو افسران ہیں وہ غصہ نہیں کرتے، مائنڈ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے اور نہیں بھی کرتے تھے. پولیس بھی دو حصوں میں تقسیم ہے نا. بہت سارے پولیس والے تیفی بٹ صاحب کے دوست ہیں، بہت سارے پولیس والے اڈے والوں کے بھی دوست ہیں. تو ہر پارٹی اپنے آپ کو صحیح کہتی ہے اور ہر پولیس والا اپنی اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. تو چلیں ہم اس پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. جب یہ تیفی بٹ صاحب وہاں پہ فنکشن کرواتے ہیں، وہاں پہ ایک جلسہ کرواتے ہیں، تو امین ویس صاحب سی سی پی لاہور عتیق سدھو صاحب کے ساتھ تیفی بٹ صاحب کے گھر چلے جاتے ہیں نصیر آباد میں. کھانا ہوتا ہے یا چائے ہوتی ہے یا ملاقات ہوتی ہے، میں اس ملاقات میں نہیں ہوں لیکن یہ 200% بات ٹھیک ہے. وہ اس کے گھر چلے جاتے ہیں تو اس وقت کے پنجاب پولیس کے آئی جی پی مشتاق سکھیرا صاحب، ان کو اطلاع ملتی ہے کہ لاہور پولیس کا سربراہ سی سی پی لاہور ہی ہوتا ہے. انویسٹیگیشن ہو، سیکورٹی ہو، آپریشن پولیس ہو، کوئی بھی لاہور کا ایک چھوٹے سے چھوٹا کانسٹیبل بھی سی سی پی لاہور اس کا سربراہ ہوتا ہے. وہ ایک ایسے بندے کے گھر چلے گئے جس کے اوپر بہت سارے الزامات بھی ہوتے ہیں اور ماضی کا واقعات بھی ہوتے ہیں. تو یہ رپورٹ آئی جی مشتاق سکھیرا صاحب کو ملتی ہے. ابھی حیات ہیں آج مشتاق سکھیرا صاحب، امین ویس صاحب بھی الحمدللہ وہ بھی زندہ ہے، عتیق سدھو صاحب بھی زندہ ہے، اللہ ان کو زندگی دے. تو وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو مشتاق سکھیرا صاحب آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور تم ادھر کیوں گئے ویسے بندے کے گھر پہ، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا جی میں لاہور کا امن چاہتا ہوں، لاہور میں دشمنیاں ختم کرنا چاہتا ہوں. تو میری تو ظاہر ہے ہر بندے کے ساتھ ملاقات بھی ہو سکتی ہے، تو میں کون سا اس کا شراکت دار ہوں اس کے جرم کا یا اس کے کسی کاروبار کا. تو میں تو لاہور شہر کا سی سی پی لاہور کے طور پہ میں اس سے ملنے گیا ہوں، اور اگر اس کو میں اپنے دفتر بلاتا تو بہت سارے مسائل سوال اٹھ سکتے تھے یا کوئی خدشات ظاہر کیے انہوں نے. تو بہرحال لیکن مشتاق سکھیرا صاحب بھی بات کو نہیں بھولتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ پتہ کراؤ لے کے کون جانے والا. پتہ چلا کہ عتیق سدھو صاحب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. عتیق سدھو صاحب کی علی صاحب ایک انکوائری چل رہی ہوتی ہے آئی جی کے پاس، ظاہر ہے وہ ڈی ایس پی تھے، ڈی ایس پی رنگ محل. تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کو پتہ یہ چلتا ہے کہ یار یہ تو عتیق سدھو نے کیا سارا. وہ اس کی انکوائری جو ہے نا منگوا لیتے ہیں. اب آئی جی کا اختیار ہوتا ہے ڈی ایس پی کو، وہ کوئی انکوائری کسی ڈپارٹمنٹل چل رہی ہوتی ہے ہر کسی نہ کسی آفیسر کی، تو وہ اس کو ریورٹ کر دیتے ہیں، اس کو انسپیکٹر کر دیتے ہیں. اب وہ ریورٹ ہونے کا مطلب ہے کہ ایک بندہ ڈی ایس پی ہے، اس کا ایک سٹار کم ہو گیا اور وہ انسپیکٹر ہو گیا. تو ڈی ایس پی اب انسپیکٹر کا یونیفارم نہیں پہنتا، وہ کہتا کہ جہاں پہ پوسٹنگ ہو جائے سول. بہرحال وہ وہاں پہ جا کے ایک درخواست دیتے ہیں. اس وقت کے برسر اقدار لوگ بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں، سفارش کرتے ہیں کہ جناب معافی دو ہے کی کر دیتا. انہوں نے کہا نہیں،
اے پینجے تھے، اے اونجے. تو پھر عتیق سدھو صاحب کی بھی ایک سٹائل زندگی میں رہا ہے. وہ جاتے ہیں آئی جی صاحب کے پاس جب پیش ہوتے ہیں تو انہوں کہتے ہیں کہ پھر عتیق سدھو صاحب ایک فکرہ بولتے ہیں آئی جی کو. وہ کہتے ہیں میں سیریاں نال ویاہ کیتا ہے تو مینوں ایہو جی گل نہ کرنا. یہ باقاعدہ ڈائلاگ بازی ہوتی ہے جو مجھے عتیق سدھو صاحب بتاتے ہیں. تو اس کو وہ ریورٹ کر دیا جاتا ہے. اینی ہو وہ بھی ایک بڑی چھوٹی سی کہانی ہے. میں اور عتیق سدھو صاحب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں جب ان کو فون پہ اطلاع ملتی ہے کہ آئی جی صاحب نے آپ کا فیصلہ کر لیا، آپ کو انسپیکٹر کر دیا. تو عتیق سدھو صاحب مینوں نہیں دستے تو اسی پینوراما ان کا بیٹا تھا، اس نے کچھ شرٹیں ورٹیں لینی تھی تو اس کو شرٹیں دلا رہے ہوتے ہیں، میں بھی ساتھ ہوتا ہوں. تو وہ وہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے یونیفارم انہوں نے ڈی ایس پی والا پہنا ہوتا ہے، سرکاری گاڑی بھی ہوتی ہے، آپریٹر بھی ہوتا ہے، گن مین بھی ہوتا ہے. تو بیٹے کو شرٹیں لے کے کہتے ہیں چل بیٹا تو گھر جا اور میں جو ہے نا تجھے بعد میں بتاؤں گا آگے کیا کرنا ہے. تو پھر ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے مجھے کہتے ہیں چلو پھر کار چلیے. میں کہا جی تسی دفتر نہیں جانا؟ کہتے نہیں ہن میں انسپیکٹر ہو گیا، سزا دے طور تے میں ریورٹ کرتا ہے آئی جی صاحب نے. یہ وہ سزا بھی جو ہے وہ آئی جی صاحب کی طرف سے سی سی پی او لاہور کا تو وہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن ایک ڈی ایس پی کو انہوں نے ریورٹ کر دیا تھا کہ وہ ڈی ایس پی سی سی پی او لاہور کو تیفی بٹ کے گھر کیوں لے کے گیا. گوگی بٹ کا جب میں نے پوڈ کاسٹ کیا تو گوگی بٹ اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی بتاتے ہیں کہ تیفی بٹ سے تو پچھلے کچھ سالوں سے ان کا رابطہ نہیں تھا، آپس میں لڑائی تھی. اب مجھے کچھ سننے میں آتا ہے کہ کوئی ٹک ٹاک پر لڑائی ہوتی ہے تیفی بٹ اور گوگی بٹ کی. اصل میں کیا ہوا تھا؟ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کی کیا سچ میں لڑائی تھی؟ جتنا لمبا پوز میں لے رہا ہوں اس میں الفاظ تلاش کر رہا ہوں کہ اس کو لڑائی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے کہ نہیں. دل یہ کہتا ہے کہ لڑائی نہیں ہے، دماغ کہتا ہے کہ ناراضگی تھی. کون کس سے ناراض تھا؟ تیفی بٹ صاحب چونکہ بڑے تھے، گوگی بٹ نے جو پریس کانفرنس بھی کی تیفی بٹ کو انہوں نے کہا جی ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، تو انہوں نے آن بھی کیا. گوگی بٹ صاحب سے تیفی بٹ صاحب ناراض ہو جایا کرتے تھے کسی بات پہ بھی. کوئی فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں، 100 طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جب یہ بالاج والا معاملہ ہوا تو تیفی بٹ صاحب کی اور گوگی بٹ صاحب کی 2 سال سے ٹیلی فونک بات بھی نہیں ہوئی تھی. اچھا، یہ بات مجھے تیفی بٹ صاحب نے کہی تھی. یہ اصل ہے یا یہ بچانے کے لیے گوگی بٹ یہ کو؟ اصل ہے. گوگی بٹ جب یہ بات کر رہے تھے تو میرے مائنڈ میں تو یہ تھا کہ شاید یہ نہیں خود کو بچانے کے لیے کر رہے ہوں کہ ان کا تعلق نہیں ہے بلاش کے قتل سے. نہیں، تھوڑی سی حقیقت تلخ ہے. حقیقت تلخ اس طرح سے ہے کہ ان کے بہت سارے معاملات میں جہاں پہ ان کا قصور نہیں ہوتا تھا تو خواجہ پرویز صاحب سٹینڈ لیا کرتے تھے. ایوان عدل میں جب غالباً 5 یا 4 لوگ مرڈر ہوتے ہیں، 5 لوگ ہوتے ہیں، 5 لوگ ہوتے ہیں اور ٹیپو ٹرکاں والا جو ہے زخمی وہ ہوتا ہے. زخمی ہو جاتے ہیں. تو مجھے اس لیے یاد ہے کہ یہ واقعہ جب ہوتا ہے تو اس میں ایف آئی آر عابد باکسر، بگا بٹ، شفقت بگا بٹ، تیفی بٹ، گوگی بٹ اور شاید ایک آدھ نام اور ہوتا ہے، اس پہ بھی ہو جاتی ہے. اب اس ساری جو ہے واردات میں یہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، ان کے گھروں میں تالے لگ جاتے ہیں. گوگی بٹ صاحب چونکہ انہوں کبوتروں کا بھی ان کو شوق ہے تو خواجہ پرویز صاحب کے گھر کے سامنے ان کا گھر تھا. تو وہ کسی کو کہتے ہیں کہ یار اتنے جانور بے زبان نے تو انہوں پانی پونی تے پا دیو نا. تو وہ شاید اس وقت عمر ورک صاحب ہوتے ہیں، ایس پی سی آئی ہے، کیس ظاہر ہے ہینیس کرائم، اتنے زیادہ مرڈر تو ان کے پاس تھا. تو جیسے میں نے کہا کہ اگر انہیں لگتا تھا خواجہ صاحب کو کہ یار اس میں گوگی کا قصور نہیں ہے تو تیفی کا قصور نہیں ہے، تو پھر وہ تھوڑا سا ان کی وضاحت یا ان کے لیے وہ ضرور جایا کرتے تھے. تعلق ان کا ٹیپو ٹرکاں والا کے ساتھ بھی تھا، اچھا، دوستی ان کی ٹیپو ٹرکاں والے کے ساتھ بھی تھی، لیکن رشتہ داری اور عزیز داری ان کی ان کے ساتھ تھی، تو محبت بھی تھوڑی سی ان کے ساتھ تھی. تو انہوں نے جب یہ کیس چل رہا تھا، عابد باکسر گناہ گار ہو جاتا ہے، اس کو گناہ گار لکھ دیا جاتا ہے، جیل میں رہتے ہیں.
کیمپ جیل میں عابد باکسر گرفتار ہوتے ہیں. لیکن عابد باکسر کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا. گناہ گار لکھا جاتا ہے, ظاہر ہے بعد میں وہ بری ہو گئے یا جو بھی ہوا, نہیں ہوگا تو عدالت نے فیصلہ کیا ہوگا. تو جو تیفی بٹ صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سوتروں کے انوسار کہا جاتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے, واللہ علم یہ سچ ہے کہ نہیں سچ ہے, سینہ گزٹ بات ہے. جو سینہ گزٹ بات ہوتی ہے اس میں ہاں بھی ہوتی ہے, اس میں نہ بھی ہوتی ہے. اور یہ ڈیل کی جو بات ہے یہ ٹیپو کے ساتھ ہے یا پولیس کے ساتھ ہے؟ پولیس کے ساتھ ہے. اچھا. تو ان کو بے گناہ کر دیا جاتا ہے. جب وہ بے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر تیفی بٹ صاحب جو ہیں وہ کوئی اسٹامپ پیپر ہوتے ہیں کافی سارے, کو 50 60 100 مختلف اس وقت وہ تھا بلدیاتی نظام بھی تھا, تو وہ نظام میں وہ شناختی کارڈ اور کی کاپیاں اور ساتھ اسٹامپ پیپر وہ سارا کچھ وہ لگا کے وہ دیتے ہیں کہ جی لو جی یہ شہادت دیتے ہیں. شہادت کے طور پہ کہ جی تیفی بٹ صاحب کا تعلق نہیں ہے اس قتل کے ساتھ. عمر ورک چونکہ خواجہ صاحب خواجہ پرویز صاحب کی بہت عزت کرتے تھے, ملاقاتیں بھی ان کے ساتھ تھیں, خواجہ صاحب کا بہت احترام کرتے تھے. خواجہ صاحب بے ضرر سے آدمی تھے, کوئی مطلب ان کا اتنا بڑے لوگوں کے ساتھ ان کی عزیز داری اور رشتہ داری بھی, تو رکشے پہ بیٹھ کے بھی, آٹو رکشے پہ بیٹھ کے بھی وہ چلے جایا کرتے تھے. ان کو کوئی ایسا, کیونکہ انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی. تو انہوں نے تیفی بٹ صاحب کا معاملہ خود ہی ہو گیا حل, اور گوگی بٹ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں خواجہ صاحب کو, یہ خواجہ صاحب کی زبانی بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں نیا نہیں جے دینا. یہ ہماری آڈینس کے لیے, آج کی جینسی کے لیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کا حلف نہیں دینا. اچھا. حلف نہیں میں نے دینا, لیکن میرا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ خواجہ صاحب کہتے ہیں. تو بہرحال بعد میں ان کی ضمانت ہوتی ہے, شاید وہ بھی یاد پڑتا ہے, پرانی بات ہے, تو وہ بھی شاید گرفتار ہوتے ہیں کچھ عرصہ, یا ان کی آتے ہیں تو ضمانت ہو جاتی ہے, پھر عابد باکسر کی بھی ہو جاتی ہے, وہ بعد میں بری ہو جاتے ہیں, تو یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ سلطنت سے آپ نے شروع کیا تھا, تو سلطنت میں کئی مشیر ہوتے ہیں, ہر کسی کی مختلف قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. سلطنت چلانے والا جانتا ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے اور کس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے. کیا تیفی بٹ کے کام گوگی بٹ کرتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ ان کی ابتدا جو ہے وہ اکٹھے ہوئی, اور جس کو انتہا کہتے ہیں وہ الگ الگ ہوئی. میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے کہ پولیس کی, چونکہ علی آپ کو پتہ ہے کہ میں انویسٹیگیشن جو ونگ ہے وہ تو شاید اتنا کام نہیں کر رہا لاہور پولیس کا, لیکن مجھے انویسٹیگیٹ کرنے کا ایک شوق بھی ہے اور لگن بھی ہے, کیونکہ ڈی آئی جی اس وقت کے او سی یو عمران کشور صاحب, ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا گوگی بٹ بالاج کے قتل میں ملوث ہے, تو وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ گوگی بٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی ہے, میں نے پوڈ کاسٹ کیا آفتاب پھلروان صاحب کا, آن کیمرہ انہوں نے یہ بات بولی کہ گوگی بٹ کے خلاف ٹھوس شواہد نہیں ملتے, تیفی بٹ کے اگینسٹ ہے. دیکھیں آفتاب پھلروان صاحب تو ایک تلکنی مٹی ہیں, ان کو تو قابو کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے, لیکن بہت سینئر آفیسر ہیں عمران کشور, آج بھی وہ ڈی آئی جی ایڈمن لاہور ہے. تو یہ بات انہوں نے مجھے کہی, عمران کشور صاحب اور ان کے انڈر کام کر رہے تھے جن کا آپ ذکر کریں آفتاب پھلروان, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا. اور یہ گوگی بٹ اپنے پوڈ کاسٹ میں یا پریس کانفرنس میں ذکر کرتے رہے ہیں. یہ سوال بھی میں نے ہی کیا تھا, اور میرے ہی طرف دیکھ کے انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ کو بھی تو عمران کشور نے یہ کہا, کیونکہ وہ میں نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا ہوا تھا, تو اس انٹرویو میں عمران کشور صاحب نے کیا تھا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ تیفی بٹ اس
قتل میں ملوث ہے، گوگی بٹ اس قتل میں ملوث نہیں ہے جو شواہد لگتے ہیں. لیکن ماضی کے جو واقعات تھے اس کے اندر کیا گوگی بٹ ملوث رہے ہیں؟ گوگی بٹ سب زندہ ہے، اور اگر انہوں نے فیس کیا ان کیسز کو، ظاہر ہے وہ اس میں بھی اشتہاری ہیں، اس قتل میں بھی، بلاج کے قتل میں بھی نامزد ملزم ہے. وہ تفتیش میں کیا ہوا یہ تو ظاہر ہے پولیس، لیکن ایک دفعہ ان کی گرفتاری اگر ممکن ہوئی اور گرفتار وہ ہوئے تو پھر اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اور جو ماضی کی بات ہے تو علی دیکھیں، جب کیس عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، تفتیشیں مکمل ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے اوپر تبصرہ کرنا یا پھر اس کے اوپر بات کرنا کہ یہ ملوث، عدالت کہہ رہی ہے کہ باعزت بری ہے اور میں کہوں کہ نہیں یہ ملوث ہے، تو وہ پھر ایک اور طرف بات چلی جاتی ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے قتل ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے 324 کی وارداتیں ایسی ہوتی ہیں، کسی کو کیا لینا دینا ہو، کسی کا کیا فائدہ، بلاج کو قتل کرنے کا کسی اور کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ریفریز میں اپنے سوال کو کرتا ہوں، کیا گوگی بٹ کی بھی اتنی ہی دشمنی تھی جتنی تیفی بٹ کی تھی ٹرکا والا سے؟ ہاں، سوال آپ کا بہت بڑا ہے. آپ کو یاد پڑتا ہے کہ جب آپ نے اور نئی مصطفیٰ صاحب نے بوڈ کاسٹ کیا جی. گوگی بٹ کا، تو یہ تو نہیں لگا ہوگا کہ وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ میری بلاج کے خاندان کے ساتھ صلح ہو جائے اور تیفی بٹ کو سزا مل جائے. اس وقت تیفی بٹ زندہ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بھی اتنی ہی دشمنی ہے جتنی تیفی بٹ سے تھی. شیخ صاحب، ہم نے تیفی بٹ کا تعلق پولیس کے ساتھ، سیاست دانوں کے ساتھ، یہ سارا کچھ بتا دیا. کیا تیفی بٹ کا تعلق شوبز میں تھا؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. کس طرح کے شوبز کے تعلق کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب کس طرح کا تعلق؟ ایکٹریسز وغیرہ کے ساتھ. دیکھیں، یہ ذاتی سا ہوتا ہے فیل کسی کا بھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ تیفی بٹ نے کبھی فلم نہیں بنائی. اتنا بڑا نام، اتنا بڑا پاکستان لیول کا نام، تیفی بٹ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی فلم میں سرمایہ کاری کریں. میرا خیال ہے کہ کچھ ادوار میں ہو سکتا ہے کہ فلموں کی افتتاح میں وہ ریبن کٹنگ جو ہوتی ہے اس میں گئے ہوں تو، لیکن فلم میں سرمایہ کاری نہیں کی. البتہ حنیفہ بابا نے فلمیں بنائی ہیں، حنیفہ بابا نے فلمیں بنائی ہیں جو بہت، وہ بھی ٹاپ 10 میں تھے، تو انہوں نے فلموں میں سرمایہ کاری کی ہے. بلکہ کئی وہ ہمارے دوست ہی تھے، پتہ نہیں ان کا نام آنے والے دور میں یاد آ جائے گا، وہ ان کے فرنٹ مین ہوا کرتے تھے. تو شان صاحب نے کہا کہ جی میں نے ڈیٹ نہیں ہے میرے پاس، تو پھر وہ فون کان کے ساتھ لگایا کرتا تھا. نام ان کا مجھے ورک کر کے کچھ نام تھا، تو انہوں نے ان کے کان کے ساتھ فون لگانا شان کے، تو اس نے کہنا ٹھیک ہے صبح سے شوٹنگ کر لیتے ہیں. اچھا، حنیفہ بابا کی طرف سے پیغام تھا؟ ہاں ہاں، حنیفہ جو تھا وہ کرتا تھا فلموں میں سرمایہ کاری. بابا آپ کو پتہ ہے حنیفہ اور بابا کا فرق کیا ہے؟ یہ نام ان کا اس لیے پڑا کہ حنیفہ اگریسو آدمی تھا اور بابا کہتے ہیں بڑا سیاح بابا، شفیق عرف بابا. وہ بابا ذرا تھوڑا سا وہ تھا، تو اس لیے وہ فون پہ کان لگنا بہت بڑی ایکٹریس کو، اس دور کی سپر سٹارز کو، کہ جی یہ 15 دن میں 20 دن میں فلم شوٹنگ مکمل. پیسے ملتے تھے انہیں؟ ہاں پیسے ملتے تھے، لیکن مانگتا نہیں تھا کوئی، لیکن پیسے ملتے تھے. اور جتنے اس ٹائم پر ہوتے تھے ان کے اتنے یا کیونکہ جو ان دل کیا کے پاس دے دیا. کون سی پیسے کی کمی. دیکھیں جو آپ نے بات کی نا شوبز، تو میرا خیال ہے کہ شوبز کا کوئی بھی بندہ اگر تیفی بٹ کی طرف اس کو جانے کا موقع مل جائے تو وہ خوش ہو کے جایا کرتا تھا. کوئی یار بڑے دل کے آدمی ہے، انہوں نے کون سا ہم سے کوئی جو ہے وہ کوئی مفت میں ہمیں کوئی ایسا کرنا کہ جی شو فری میں کر دو. یہ نہیں، تیفی بٹ کا یہ نہیں تھا اسٹائل، بلکہ ان کی دوستیاں بھی تھیں. مجھے یاد پڑتا ہے فلم پروڈیوسر ایسوسیشن ایک ہے آج کل، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت 2011 میں میں نے کرائم رپورٹنگ شروع کی، تو ویسے تو 30 سال کا یہ سفر ہے، لیکن
تو اس وقت بڑے پیارے میرے دوست تھے, آج بھی ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے, شہزاد رفیق. جی. میں اور وہ موٹر سائیکل کے ساتھی ہیں. تو فلم کا پروڈیوسر ہو, رخصتی, گھونگھٹ, نکاح, اس فلم کا پروڈیوسر, تو میرے ساتھ موٹر سائیکل پہ ہم گلبرگ میں بیسمنٹ میں ایک چائنیز ریسٹورینٹ تھا, سستا تھا ذرا, تو وہاں پہ ہم چائنیز کھانے جایا کرتے. تو سعود کے ساتھ میری دوستی بھی تھی. سعود فلم ایکٹر جو ہیں, بہت لاہور میں کام کیا, بڑے اعلیٰ آدمی ہیں. تو اس وقت میں نیوز پیپر میں ہوا کرتا تھا, تو کوئی ریما کا نا بڑا مشہور ہوا تھا اسکینڈل. تو وہ کوئی انڈین پروگرام میں انہوں نے نا جان جان دل دل پاکستان اور جان جان ہندوستان کہہ دیا تھا. فنکار ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں کر دیتے ہیں, لیکن اس وقت ان کی بات وہ پکڑی گئی. تو وہ بات پکڑی کیا گئی, اس میں انہوں نے سعود کے ساتھ, چونکہ فلمیں کافی ساتھ زیادہ کر رہی تھیں ریما, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ذرا, میری دوستی بھی تھی, تو انہوں نے نا مجھے ادریس بھٹی صاحب, بہت بڑے ساؤنڈ ریکارڈسٹ جنہوں نے نور جہاں کے ہزاروں گانے ریکارڈ کیے ہوں گے, نرگس اور دیدار کے والد صاحب. بالکل. تو ان کے نیچے ایک فاروق اسٹوڈیو تھا, اس سے اوپر ان کا ادریس اسٹوڈیو تھا. تو ان کے نیچے جہاں پہ گاڑی واڑی پارک کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ سعود اپنی گاڑی سے اترا, تو میں بھی اترا. آپ ہی کی طرح کا بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا, ذرا وہ زیادہ چمکدار تھا. تو سعود صاحب نے آتے نا مجھے کوئی فرینکنس میں زیادہ سخت الفاظ کہہ دیے, تو میں تھوڑا سا اگریسو بھی تھا, میری کچھ طبیعت بھی ایسی تھی. تو میں نے ایک, جس کا مجھے افسوس بھی ہے, تو میں نے ان کو کوئی دھکا دے دیا, وہ نیچے گر گئے, زمین پہ گر گئے, اور ان کا بہت چمکدار کالا سوٹ جو ہے وہ میلا ہو گیا, مٹی آلود ہو گیا. تو میں نے, شہزاد رفیق میرے ساتھ تھے, تو انہوں نے نا وہاں سے نکلتے ہوئے مجھے برا بھلا کہا. میں نے بھی ان کو کہا, لوگوں نے, شمی بانو والا اقبال ٹاؤن میں بڑا مشہور ہے, بالکل اس کے آ گئی. تو سعود میرا بھائی ہے, میں تو اس کی شادی پہ بھی کراچی گیا, بڑا 2-3 دن میں کراچی پی سی ہوٹل میں ٹھہرا, مجھے ٹکٹ بھی انہوں نے بھیجا. راج ببر صاحب وہاں پہ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے انڈیا سے, اسپیشلی ان کی شادی کے لیے. تو انہوں نے مجھے جو برا بھلا کہا, تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا, حالانکہ اتنی زیادہ ہاتھا پائی تو نہیں ہوئی. تو خواجہ صاحب پھر بیچ میں آ گئے, تو انہوں نے, سعود نے تیفی بٹ صاحب کو فون کر دیا. سعود کا تیفی بٹ سے تعلق تھا؟ میں نے بتایا فنکار نواز تھے نا تیفی بٹ صاحب. انہوں نے فون کیا سعود کو, سعود نے فون کیا تیفی بٹ صاحب ہے دیکھو یہ, اب اردو اسپیکنگ تھے سعود صاحب, تو انہوں نے کہا جی یہ میرے سے, انہوں نے بڑا کیا, انہوں نے کہا اچھا میں. تو اب ان کو تیفی بٹ صاحب کو پتا تھا کہ خواجہ پرویز صاحب کے ساتھ اس کا, میرا ظاہر براہ راست تو کوئی اتنا تعلق نہیں تھا. تو انہوں نے خواجہ صاحب کو فون کیا, تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہما یارہ جنت ہما یارہ دوزخ. انہوں نے کہا میرا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ ایسے, سعود نے مجھے شکایت لگائی ہے کہ مجاہد نے اس کے ساتھ بڑا مس بیہیو کیا ہے, تو وہ اسٹار ہے, تو وہ اسٹار تو وہ تھا, آج بھی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, میں انہوں کر لینا. تو سعود کا بھی قصور ہے گا, خواجہ صاحب نے کہا. اب خواجہ صاحب کا کہہ دینا ان کے لیے حرف آخر ہوتا تھا احترام کی وجہ سے. تو تیفی بٹ صاحب نے کہا چلو میں سعود نو کہنا تھا رابطہ کردا. افضال احمد صاحب, تماثیل تھیٹر, مالک ارض و سما ہم پہ مہربان رہے, خدمت فن ہی تماثیل کی پہچان رہے, جن کا یہ وہاں پہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے, تو آج بھی ان کی آواز میں چلتا ہے, اور یہ لکھا بھی خواجہ پرویز صاحب کا. تو انہوں نے مجھے وہاں پہ, خواجہ صاحب نے مجھے وہاں پہ بلوا لیا کہ آ جاؤ ادھر. میں تو شہزاد رفیق صاحب ٹک 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 موٹر سائیکل پہ تماثیل کی بیسمنٹ میں جا کے چلے گئے. تو وہاں پہ آگے گئے تو سعود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھے وہ سے میرا بہت پیار رہا ہے, بابر علی سے بھی سعود سے بڑا پیار رہا ہے. تو اسکینڈل بھی ان کے بہت تھے, چلیں پھر کسی وقت بتائیں گے. تو انہوں نے مجھے نہ کہا کہ یہ دیکھو تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, تو یہاں کا پہلوان جو ہے وہ بھی تیرے سے ڈرتا ہے. اور میں نے کہا بھائی میرے سے نہیں ڈرتا, یہ جن کے کہنے پہ میں آیا ہوں یہ ہے خواجہ پرویز صاحب, تو ان کی وجہ سے آیا ہوں, میرے سے کون سا پہلوان ڈرتا ہے؟ پہلوان کو تو تم نے فون کیا تھا, وہ وہاں پہ بھائی لوگ, وہ کیونکہ اردو اسپیکنگ تھا. تو چلو میں نے تمہاری صلاح کی. تو یہ تیفی بٹ صاحب کا شوبز سے یہ والا ایک تعلق مختصر سا,
مجھے یاد ہے. یہ ایک سیریز کریں آپ جس میں پھر بہت سی واقعات بھی ہیں اور بھی بہت سے واقعات ہیں. مطلب یہ تو ایک 100 ایپیسوڈ پہ سیریز ہو تو پھر گوگی بٹ صاحب, تیفی بٹ صاحب, کس کے بال اتارے گئے اور پھر چانپوں کو کھاتے ہوئے کہا گیا کہ میں تمہیں ایسے چبا جاؤں گا, یہ باتیں پھر کسی وقت کریں گے. چلیں انشاءاللہ ہم پوری ایک سیریز کریں گے, اور ہماری آڈینس کے لیے کہ آج سے یہ ہم نے آغاز کر دیا ہے اور ہر ہفتے ہم 2 ایپیسوڈ جو ہے وہ کیا کریں گے, بالکل اور نئے انکشافات ہوں گے. جیسے آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر ہم نے کوئی پرانی بات نہیں کی, گھسی پیٹی باتیں نہیں کی, کوئی جھوٹی بات نہیں کی, آنکھوں دیکھے واقعات جو اصل میں ہوا وہ بتایا. 30 سال پہ محیط, یہ وہ باتیں ہیں. 3000 ایپیسوڈ بن جائیں گے. بالکل بن جائے گا, بالکل بن جائے گا. دوستو آج کا یہ پوڈ کاسٹ اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے میں یونیک اور انٹرسٹنگ کنٹینٹ بناتا رہوں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی سجیشن ہے, کوئی اسٹوری آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا. اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں موٹیویٹ کریں, ہمیں اپنا پیار دیں.